अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आज हम स्लेव डायनेस्टी के तीसरे रूलर शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में स्टडी करेंगे, इनके बारे में जानेंगे। एक बात मैं आप सबको बताता चलूं कि इंडो पाक हिस्ट्री इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और हिस्ट्री की स्टडी वैसे भी इंटरेस्टिंग होती है। और इसके बारे में चाहे आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री ना भी हो, लेकिन स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन इलाकों के जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, उनसे इंडो पाक हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चंस होते हैं। और ये हमारी कॉमन हिस्ट्री है, ये इंडिया की भी और पाकिस्तान की भी और सब कॉन्टिनेंट के तमाम जो एस्पायरेंट्स हैं, जो जो भी अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये उनकी कॉमन हिस्ट्री है। और हम जब पाकिस्तान अफेयर में देखते हैं, नज़रिया पाकिस्तान की बात करते हैं, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की, तो फिर हमें एक सीक्वेंस हमारे माइंड में होना चाहिए टू हैव ए क्लैरिफिकेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ पाकिस्तान आइडियोलॉजी के 712 से लेकर फतेह सिंध से लेकर 1857 तक का सीक्वेंस कैसा है। और इसमें हम किसी भी सुल्तान को स्किप नहीं कर सकते, किसी भी रूलर को, किसी भी मुस्लिम रूलर को हम स्किप नहीं कर सकते। तो इससे पहले हमने स्लेव डायनेस्टी यानी दिल्ली सल्तनत के दो रूलर यानी कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके बाद मुख्तसर टाइम के लिए आराम शाह की हुकूमत को डिस्कस किया था। आराम शाह का टाइम जो है कुछ महीनों पे मुश्तमिल था। उसके बाद चलें आपको बैकग्राउंड में हम बता दें कि आराम शाह जो है वो एफिशिएंट नहीं था, और उसके साथ फिर जो नोबल्स थे, नोबल्स से मुराद उस दौर की इस्टेब्लिशमेंट है, जैसे आजकल की ब्यूरोक्रेसी होती है उस तरह की उस दौर की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नोबल्स कहलाते थे। ये इतने पावरफुल लोग होते थे, सम टाइम ये अपने जो किंग्स हैं, अपने रूलर्स को ये मरवा भी देते थे, ये उनको थ्रोन पे लेके भी आते थे, ये साजिशें भी करते थे, ये अपने किंग को कामयाब भी करते थे और उनको नाकाम भी बनाते रहते थे। उनकी जिंदगी और मौत के फैसले भी बाज़ औक़ात ये जो जिनको हमालाती साजिशें होती हैं उनके ज़रिए ये करते थे। तो नोबल्स ने इनवाइट किया कि आराम शाह जो है वो तो बिल्कुल ही इस काबिल नहीं है कि हुकूमत चला सके। तो यहाँ से 1211 में फिर इनके दरमियान लड़ाई हुई थी, और उस लड़ाई के बाद इल्तुतमिश ने टेक ओवर कर लिया। और आज हम स्टडी करेंगे इल्तुतमिश को। शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो है ये इनकी एक हिस्ट्री है कि इनके जो मालिक थे वो इनको गुलाम बना के ले गए। अच्छा, इसके बारे में हिस्ट्री ये है कि ये अच्छे ख़ानदान से थे, बहुत हैंडसम थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। और इनको इनके भाइयों ने जो कि जेलस थे उन्होंने इसको बेच दिया। और इस लिहाज से इनको इनकी जो स्टोरी है, कहा जाता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से काफ़ी हद तक मिलती है, क्योंकि ये खूबसूरत भी थे, इंटेलिजेंट भी थे, और जो भाइयों का फैक्टर है वो भी था। तो इस वजह से ये इनके बारे में मशहूर है। फिर इसके बाद जब ये इनके जो मालिक थे, जो जिसने इनको ख़रीदा था, वो इनको सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी, सुल्तान मोइज़ुद्दीन के पास ले गए। मोइज़ुद्दीन ने जो कीमत लगाई उसके ऊपर उनका मालिक राज़ी ना हुआ, और उन्होंने ज़्यादा महंगे दाम मांगे, क्योंकि ये बहुत ब्राइट थे, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत एफिशिएंट किस्म के गुलाम लग रहे थे। तो इस पे सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि अब आप यहाँ गजनी में इसको नहीं बेच सकते। उन्होंने इसकी सेल पे पाबंदी लगा दी कि इनको कोई भी नहीं खरीदेगा यहाँ गजनी में। फिर बाद में जाके कुतुबुद्दीन ऐबक जब गजनी गए, क्योंकि वो भी स्लेव थे और वो हुक्मरान थे दिल्ली के, तो वो जब गजनी गए और वहाँ पे उन्होंने जब देखा इस गुलाम को, शमसुद्दीन इल्तुतमिश को, तो वो चूँकि मर्दम शनास थे, वो पहचान गए कि इसके अंदर ख़ास टैलेंट है। तो उन्होंने शहाबुद्दीन गौरी से रिक्वेस्ट की, मोहम्मद अफ़गौर से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे इजाज़त दें कि मैं इनको ख़रीद लूँ। तो मुइज़ुद्दीन यानी शहाबुद्दीन गौरी ने कहा कि चूँकि यहाँ तो मैं बैन कर चुका हूँ इनकी खरीदो-फ़रोख्त, लिहाज़ा आप इनको दिल्ली ले जाएँ और वहाँ पे जाके इनको ख़रीद लें। तो इस तरह उनको दिल्ली लेके फिर उन्होंने जाके ख़रीदा था। तो ये तो इनकी स्टोरी है। और ये ऐबक के ग़ुलाम थे, ऐबक के फिर इन्होंने सर्विस की, और इनको इनकी उन्होंने अपनी सलाहियतें दिखाई।
ان کے بارے میں ایک اور سٹوری ہے کہ ان کے مالک نے ان کو انگور لانے کے لیے بھیجا، لیکن انگور یہ نہیں لا پائے، یا ان کے انگور ان کو نہیں ملے، یا ان کے پیسے وہاں سے چھن گئے. تو ان کو کسی اور بزرگ نے ان کو وہ انگور لے کے دیے، تاکہ کیونکہ جو وہ رو رہے تھے کہ اب میں جب واپس جاؤں گا تو میرا مالک مجھے مارے گا، تو انہوں نے اس کو انگور خرید کے دیے. تو انہوں نے کہا تھا کہ چلے میں انگور آپ کو خرید کے دے رہا ہوں، آپ اپنے مالک کو دے دیں، لیکن اس کے بدلے میں آپ سے یہ پرومس لوں گا، آپ سے ایک کمٹمنٹ لوں گا کہ جب آپ حکومت پہ جائیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ حکومت کریں گے، آپ بہت بڑے بادشاہ بنیں گے، تو آپ نے اہل علم لوگوں کی اور جو اسپیشلی درویش لوگ ہوتے ہیں ان کی عزت کرنی ہے. تو ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کو بہت سارے بزرگوں نے جب دیکھا تھا تو ان کے بارے میں پیش گوئی کر دی تھی کہ یہ آگے جا کے بہت بڑا حکمران بنے گا، اور یہ بات ان کی صحیح ٹھیک ہوئی. پھر ان کے بارے میں ایک اور بات بھی مشہور ہے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو تھے وہ اس دور کے بہت بڑے ولی اللہ ہو گزرے ہیں. تو انہوں نے شرط رکھی تھی کہ میری جو نماز جنازہ ہے وہ بندہ پڑھائے جس نے نماز عصر کی جو سنتے ہیں وہ نہ چھوڑی ہوئی ہوں، اور کسی بھی نماز کی تکبیر اولیٰ نہ چھوڑی ہوئی ہو. تو اس کرائٹیریا پہ یہی پورے اترے تھے شمس الدین التتمش، اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی تھی قطب الدین بختیار کاکی کی. ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے نام پہ ہی قطب مینار جو ہے بنایا گیا تھا، جو کہ قطب الدین ایبک نے شروع کیا تھا اور التتمش کے دور میں اس کو مکمل کیا گیا. پھر ان کی ایک ٹالرنس کے بارے میں ایک سٹوری یہ ہے کہ ان کے کسی نوبل نے یا کسی ان کے ایڈوائزر نے ان کو مشورہ دیا کہ اب آپ پورے بہت زیادہ رول کر رہے ہیں دلی کے اوپر اور انڈیا کے اوپر، تو آپ ایک حکم نامہ کے ذریعے سختی کر دیں کہ تمام لوگ مسلمان ہو جائیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں کوئی جبر نہیں، اور میں لوگوں کو بزور شمشیر مسلمان نہیں کرنا چاہتا. یہ بات بھی ان کے بارے میں کہی جاتی ہے. یہ بات ہم کر چکے ہیں. اچھا، یہ پھر جب قطب الدین ایبک کے پاس آئے تو قطب الدین ایبک کو بھی انہوں نے متاثر کیا. پھر بالآخر قطب الدین ایبک نے ان کو اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دی، جن کا نام تھا قطب بیگم، اور انہی سے رضیہ سلطان پیدا ہوئی جو کہ آگے بھی سلطان بنی. اور ان کے بارے میں دوسری بات یہ ہے کہ ہی واز دی فرسٹ مسلم رولر ٹو گورن فرام دلی، کیونکہ قطب الدین ایبک نے اپنا کیپٹل لاہور کو بنایا تھا. پھر یہ جب آئے آرام شاہ کے بعد تو انہوں نے کیپٹل کو شفٹ کیا لاہور سے دلی. تو افیکٹو دلی سلطنت انہوں نے قائم کی. ان کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے دلی کو ہی کیپٹل بنایا تھا، اور یہ دلی سلطنت کے وہ پہلے رولر ہیں جنہوں نے اپنا جو کیپٹل ہے وہ دلی شفٹ کیا. ان کی بارے میں ایک اور بات مشہور ہے کہ اس وقت کے جو غوری سلطان تھے، سلطان شہاب الدین غوری، انہوں نے قطب الدین ایبک سے کہا کہ آپ مجھے اپنی فوج دیں، کیونکہ کھوکھر جو ہیں وہ بہت زیادہ ریبلز ہو گئے تھے اور ریبیلین کر رہے تھے. تو وہاں پہ ایک جگہ پہ سلطان شہاب الدین غوری جو کہ اس حملے میں شریک تھے، اس جنگ میں شریک تھے، انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے جب قطب الدین ایبک کے غلام کی بہادری کو دیکھا، ان کی شجاعت کو دیکھا، تو اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے پوچھا کہ یہ جوان کون ہے. انہیں بتایا گیا کہ یہ تو قطب الدین ایبک کا وہی غلام ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس قطب الدین ایبک سے کہا کہ آپ اس کا خیال رکھیں. اور ان کو کہا جاتا ہے کہ پہلے ہی وہاں سے ان کو غلامی سے آزادی کا انہوں نے حکم نامہ جاری کر دیا تھا. یہ کہا جاتا ہے کہ قطب الدین ایبک تو آفیشیلی آزاد کرنے سے پہلے ان کو آزاد کر دیا گیا تھا، لیکن بہرحال یہ اتنا اس کو ویریفائی نہیں کیا جا سکتا. پھر سلطان شمس الدین التتمش نے یہ گورنر آف گوالیور اور بیران بھی رہے. یہ بدایوں کے گورنر تھے 1206 میں، اور یہ اسی پوسٹ پہ کام کر رہے تھے ایز گورنر آف بدایوں. جب ایبک لاہور میں پولو یا چوگان کھیلتے ہوئے فوت ہوئے تو اس ٹائم یہ ہی واز گورنر آف بدایوں. انہوں نے آرام شاہ سے 1211 میں اقتدار لیا تھا. کنفلکٹ کے بعد ان کے ساتھ جنگ کی یہ لیا، کیونکہ یہ ایک نیچر کا پرنسپل ہے کہ جو کمزور ہے سروائیول آف دی فٹسٹ میں وہ پیچھے رہ جاتا ہے، اور کمزور لوگ جو ہیں وہ حکومتیں نہیں چلا سکتے.
اسے سلطنت کو نقصان ہوتا ہے تو ہمیشہ کسی طاقتور، ٹیلنٹڈ اور کمانڈ رکھنے والے بندے کو ہی سلطان ہونا چاہیے یا رولر ہونا چاہیے۔ یہ جب سلطان شمس الدین التتمش کا جو دور ہے یہ بہت زیادہ ہنگامہ آرائی کا دور ہے، بہت زیادہ بغاوتوں کا دور آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے جو 25 سال رول کیا 1211 سے 1236 تک، 25 سال یہ بہت زیادہ جنگی مہمات میں شریک رہے، اور انہوں نے کہا جاتا ہے کہ بہت کم سکون سے رہے، اور یہ کبھی ایک مہم سے واپس آ رہے ہیں، کبھی دوسری مہم پہ جا رہے ہیں۔ تو یہ جب انہوں نے چارج لیا ایز رولر آف دلی، تو ان کو تاج الدین یلدیز کا بھی چیلنج تھا جو رولر آف غزنی تھے، نصیر الدین قباچہ تھے جو کہ اچ اور ملتان کے رولر تھے۔ قباچہ نے 1211 میں جب دیکھا کہ یہ تو لڑائی چل رہی ہے ارام شاہ اور التتمش کی، تو انہوں نے لاہور کے اوپر قبضہ کر لیا۔ ادھر سے خارزمی فوج نے یلدیز کو غزنی سے مار بھگایا، جس نے اپنی فوج لے کے لاہور پہ چڑھائی کر دی۔ یہاں سے اس نے جو جلال الدین یلدیز تاج الدین یلدیز نے قباچہ کو ہرا دیا اور لاہور پہ قبضہ کر لیا، اور پنجاب کے دیگر ایریاز پہ قبضہ کر لیا اور قباچہ کو یہاں سے بھگا دیا۔ تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ خارزمیوں نے یلدیز کو غزنی سے بھگایا، یلدیز آگے پنجاب کی طرف آیا، لاہور سے قباچہ کو بھگا دیا اور خود لاہور اور دیگر پنجاب کے ساتھ علاقوں پہ قبضہ کر لیا۔ پھر ایک جنگ ہوتی ہے تاج الدین یلدیز کے ساتھ التتمش کی، جس جنگ میں، جس کو بیٹل آف ترین بھی کہتے ہیں، اس سے پہلے بھی بیٹل آف ترین آپ نے پڑھی ہوں گی جو پرتھوی راج چوہان کے ساتھ سلطان شہاب الدین غوری کی ہوئی تھیں۔ دو جنگیں بڑی مشہور ہیں، 1191 اور 1192 کی، ہم پہلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ تیسری جو جنگ ہے یہ سلطان شمس الدین التتمش اور تاج الدین یلدیز کے درمیان ہوئی تھی، اور اس جنگ میں تاج الدین یلدیز مارا گیا، اور پھر بعد میں قباچہ کو بھی شکست دی آنے والے دور میں سلطان شمس الدین التتمش نے، اور انہوں نے اس کی جو ٹیریٹریز تھیں لاہور، ملتان، اچ، ان پہ بھی قبضہ کر لیا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ قباچہ نے بکھر کے قریب شاید دریائے سندھ میں کود کے خودکشی کر لی تھی، لیکن بہرحال اتنا آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے شکست کھا کے کمیٹڈ سوئسائڈ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے 1228 میں۔ اور اس طریقے سے شمس الدین التتمش نے تمام جو اپنے ارد گرد سازشیں تھیں، ریبیلین تھیں، جو ان کے خلاف بغاوتیں تھیں، ان کو کچلتے گئے، اور انہوں نے اپنی جو پوزیشن تھی دلی سلطنت کی اس کو مضبوط کیا، اور ان کو فرسٹ سلطان آف دلی کہا جاتا ہے، کیونکہ کیلف آف بغداد نے ان کو ریکگنائز کیا، ان کو ٹائٹل ملا، اینڈ ہی از دی فارملی فرسٹ سلطان آف دلی۔ یہاں سے آپ ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ دلی سلطنت کا آغاز جو ہے ان کو باقاعدہ ایکٹیو طور پہ یہاں سے شروع ہوا، لیکن بہرحال دلی سلطنت کو ہم تاریخی کتابوں میں 1206 سے ہی سٹارٹ کریں گے، وہاں سے دیکھیں گے کہ وہاں سے ہی یہ شروع ہوتی ہے۔ لیکن پہلے جو آزاد سلطان ہیں جن کو آزادی ملی، یعنی یہ اب مزید کسی کے ویسل سٹیٹ نہیں رہے، کسی کے زیر اثر نہیں رہے، یہ ایسا ممکن ہوا شمس الدین التتمش کے دور میں۔ بہت گلوریس رولر تھے، ان کی بہت زیادہ کوالٹیز ہیں، ہی واز اے مین آف مینی کوالٹیز آف ہیڈ اینڈ ہارٹ۔ انہوں نے ملتان کو فتح کیا، بنگال کو فتح کیا، اور اپنی سلطنت کو ایکسپینڈ بھی کیا، اس کو کنسالیڈیٹ بھی کیا۔ اسی طرح یہ یلدیز تو مارا گیا، لیکن اس کے بارے میں اب چیلنجز کو جب ہم سیپریٹلی ڈسکس کریں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یلدیز کے ساتھ اس کی جو ہم نے بات کی کہ کون کون سے چیلنجز رہے، تو چیلنجز تو شروع سے ہی اس کے ساتھ رہے۔ یلدیز کا چیلنج تھا جس کو اس نے مار دیا تھا 1216 میں، پھر قباچہ کا چیلنج تھا، اس کو بھی اس نے قابو کیا۔ راجپوت سٹیٹس تھیں جیسے رنتھمبور ہے، اجمیر ہے، گوالیور ہے، جلور، بیانہ، تھنگیر اینڈ ادرس ڈکلیئرڈ دیئر انڈیپینڈنس، اور ان سب کے اوپر اس نے جو ہے ان کی انڈیپینڈنس ختم کی اور دوبارہ ان کو اپنے قابو میں کیا۔ یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے چنگیز خان کے بارے میں کہ انہوں نے اس کو بھی بڑا دانش مندی سے اوائڈ کیا تھا، پریونٹ کیا تھا منگولوں کو بھی۔ اور جب منگول جن علاقوں پہ قبضے کر رہے تھے، وہاں پہ جہاں پہ خون کی ندیاں بہائی جا رہی تھی، وہاں سے جو اہل علم لوگ آ رہے تھے، تو وہ اہل علم لوگوں کو
سلطان شمس الدین التتمش نے بہت اعلیٰ عہدے دیے، ان کے مقام مرتبے کے مطابق ان کو جگہیں دی، ان سے کام لیا، ان کی عزت افزائی کی، اور اس بات کو سچ کر دکھایا جو اس نے کمٹمنٹ کی تھی کسی بزرگ کے ساتھ کہ میں اہل علم لوگوں کی قدر کروں گا۔ تو ان کی یہ ایک ان کے رول کی خاص بات یہ ہوگی کہ انہوں نے ہمیشہ اہل علم لوگوں کو عزت دی۔ یہاں سے وہ سٹوری ہے جو میں بتاؤں گا کہ خارزم کے شاہ جلال الدین منگورنی جو ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ جو منگولوں کے قاصد کو مار ڈالتے ہیں، اور یہ بڑا اگریشن دکھاتے ہیں اس کو، چنگیز خان کو۔ چنگیز خان ان کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ان کے پیچھے بھاگ کھڑا ہوتا ہے، اور یہ وہاں پہ ہار جاتے ہیں۔ چنگیز خان سے ہار کے یہ بھاگ کے انڈیا آتے ہیں، اور انڈیا آنے کے بعد یہ سلطان شمس الدین التتمش سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ شاید چنگیز خان نے بھی کوئی پیغام بھیجا تھا شمس الدین کو کہ آپ نے اس کو پناہ نہیں دینی۔ تو بہرحال ان کی عقل مندی کہیں یا جو بھی کہہ لیں کہ انہوں نے جلال الدین کو کوئی پناہ نہیں دی، اور انہیں یہ کہا کہ یہ جگہ جو ہے انڈیا ایک بادشاہ کے شایان نشانہ نہیں ہے، لہذا ہم آپ کو کوئی پناہ نہیں دے سکتے۔ لیکن بہرحال وہ وہاں پہ پھر گیا آگے، اس نے قباچہ کے ساتھ جنگیں لڑی اور اس کو ڈسپلیس کیا۔ لیکن یہ ان کی عقل مندی کہیں، وزڈم کہیں، کہ التتمش جو ہے یہ منگول، جلال الدین اور قباچہ، ان کی آپس کے جو کنفلکٹ اس ٹائم پہ ہوئے تھے ان سے کافی دور رہے، اور کوئی بہت بڑی جنگ نہیں ہوئی، ان کا کوئی جو ہے انویژن منگول کا بھی نہیں ہوا۔ لیکن منگول کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک عقل مندی سے انہوں نے ان کی کنفلکٹ کو پریونٹ کیا تھا۔ ملٹری جینیس کہہ سکتے ہیں، اگریسولی اوور کم دیز چیلنجز، بڑی بہادری سے، شجاعت سے انہوں نے ان چیلنجز کو اوور کم کیا۔ 25 سال تک ان کا دور حکومت رہا، اور ان کے دور حکومت کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹ واز فل آف ملٹری ایکسپیڈیشنز۔ شاید ہی کوئی ٹائم ایسا ہوا ہوگا جب التتمش جو ہے وہ سکون سے رہا ہو۔ انہوں نے سارا ٹائم اپنے خلاف بغاوتیں کچلنے میں گزارا، اپنی اسٹیٹ کو ایکسپینڈ کرنے میں گزارا۔ انہوں نے ایک اور نئی روایت شروع کی، ہی فارمڈ اے گروپ آف 40 slaves، جن کو ترکان چہل گنی بھی بولا جاتا ہے۔ یہ ان کی ایڈوائس پہ ڈیپینڈ کرتا تھا، یہ نوبلز کی بالکل نہیں سنتا تھا، انہوں نے نوبلز کو سائڈ پہ کر دیا، اور انہوں نے اپنے جو وفادار غلام تھے انہی کی ایڈوائس لیتا تھا۔ انہوں نے ایک اور بات یہ کی کہ اپنا کوئنج سسٹم، اپنی کرنسی جاری کی، اپنے سکے جاری کیے، سلور ٹنکا اور کاپر جیتل جو ہے، یہ ان کے دو بیسک کوئنز تھے دلی سلطنت کے، انہوں نے وہ جاری کی، اور یہ شو کرتے ہیں ایک رولر کی انڈیپینڈنس کہ اس نے اپنا کرنسی سسٹم جو ہے وہ جاری کر دیا۔ پھر انہوں نے ایک بنایا اقتداری سسٹم، اپنی امپائر کو مختلف ریجنز میں تقسیم کیا جن کو اقتاز کہتے تھے۔ ان اقتاز کے اوپر اپنے افیشیل تعینات کیے، اور یہاں سے ان کو لینڈ دی، ان کو لینڈ گرانٹس دیں، اور وہاں سے جو ریونیو ہوتا تھا اس ریونیو سے یہ 3-4 قسم کے کام لیتے تھے۔ کچھ سے تنخواہیں جاتی تھیں، کچھ سے چیریٹیبل کام کرتے تھے، کچھ سے سرکاری طور پہ ہوتا تھا، کچھ سے فلائی کام کرتے تھے۔ تو یہ ایک ریونیو کلیکشن کا سسٹم تھا جس کو اقتداری سسٹم کہا جاتا ہے۔ رفع عامہ کے بہت سارے کام کروائے، حوض شمسی بنوایا۔ حوض شمسی کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خواب میں آئے تھے، اور انہوں نے ہی ان کو بتایا تھا کہ آپ اس جگہ پہ حوض شمسی تعمیر کریں، کیونکہ یہ وہ جگہ تعمیر کرنا چاہ رہے تھے، اس جگہ پہ حوض تعمیر کرنا چاہ رہے تھے۔ تو بہرحال حوض شمسی جو ہے یہ دلی میں واقعہ ہے، اور یہ بھی ایک تاریخی یادگار ہے التتمش کی۔ اس کے علاوہ ان کی جو ڈیتھ ہوئی، یہ بیمار ہو گئے بہت زیادہ جنگی مہمات میں ہونے کی وجہ سے، اور یہ بالآخر 30 اپریل کو یا 1 مئی 1236 کو وفات پا گئے۔ ان کو کتب کمپلیکس میں ان کو دفن کیا گیا۔ ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ ان کے ایک بیٹے تو فوت ہو گئے تھے پہلے، غالباً ناصر الدین محمود تھے، اور لیکن باقی جو بیٹے تھے ان کے ایفیشینٹ نہیں تھے۔ پھر ایک مہم پہ، یہ گوالیار کی مہم پہ گئے تھے، تو وہاں جاتے ہوئے انہوں نے
رضیہ اپنی بیٹی رضیہ کو کچھ دیر کے لیے اپنا نائب مقرر کیا اور دوبارہ واپس آئے تو ان کو یہ آئیڈیا ہوا کہ رضیہ واز بیٹر مینیجنگ دی تھنگ، اور اس نے اچھے طریقے سے ان کی عدم موجودگی میں رول کیا تھا. تو اس طرح انہوں نے یہ رضیہ سلطان اپنی بیٹی کی صلاحیتوں سے بڑے امپریس ہوئے، اور انہوں نے ان کو اپنا جو ہے لیگل ایئر نامزد کیا کہ میرے بعد میری سلطنت کو یہی سنبھالیں گی. لیکن اس کے اوپر پھر نوبلس نے آبجیکشن کیا کہ ایسی کوئی روایت موجود نہیں تھی. پھر بعد میں کہتے ہیں کہ التتمش نے بھی اپنا مائنڈ چینج کر لیا، اور بالآخر ان کی وفات جب ہوئی تو ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے رکن الدین فیروز کو یہ تخت ملا. یہ کچھ کنٹمپرریز ہیں شمس الدین التتمش کے: چنگیز خان، خواجہ غریب نواز، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اور فرید الدین گن شکر، قاضی حمید الدین نگوری. یہ بزرگان دین اور کچھ اوپر جو پرسنالٹی چنگیز خان کی ہے یہ ان کے کنٹمپرریز ہیں. اور یہ وکیپیڈیا سے میں نے لیا ہے، کرٹسی ٹو وکیپیڈیا. یہ ان کی التتمش کی دلی سلطنت تھی جو لاہور سے دلی اور یہ سارے علاقے جو ہیں یہ پاکستان سے جو اوپر والا علاقہ ہے اور نادرن انڈیا ہے، اور کافی یہ ایکسپینڈ ہوا دلی سلطنت کا علاقہ ہے. ان کے وفات کے بعد ان کے جو بیٹے تھے شمس الدین التتمش کے رکن الدین فیروز یہ تخت پہ بیٹھے، لیکن یہ کچھ مہینے تک رول کر پائے. پھر ان کی کوئی ایسی سکلز نہیں تھیں. در پردہ ان کی جو ماں تھیں شاہ ترکان یہ رول کر رہی تھیں، لیکن ان کا کوئی رول امپریسو رول تھا نہیں. پھر ان کے خلاف بغاوت ہو گئی، اور اس بغاوت میں پھر رضیہ ان کی جو بیٹی تھی وہ انہوں نے تخت سنبھالا. تو رضیہ سلطان کی جو رول ہے اس کو ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. یہ ہمارے سورسز وکیپیڈیا ہیں، کچھ بکس ہیں، کچھ ڈفرینٹ یوٹیوب چینلز ہیں جن کو ہم نے اسٹڈی کیا ہے اور آپ کے لیے یہ لیکچر تیار کیا ہے. اس لیکچر میں سب سے اہم بات جو ہم خیال رکھتے ہیں وہ یہ کہ آپ کی جو ایگزام کی ریکوائرمنٹ ہیں وہ پوری ہوں. ادروائز ہسٹری از ویری انٹرسٹنگ. اگر آپ کو انٹرسٹ کے لیے اسٹڈی کرنا ہے تو وہ آپ بکس بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں، لیکن ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے چونکہ آپ کو بریف قسم کا دینا ہوتا ہے، کیونکہ ایگزام میں آپ نے اور بھی بہت سارے ٹاپک تیار کرنا ہوتے ہیں، اس لیے ہم آپ کے لیے جو بریوٹی ہے، مختصر ٹو دی پوائنٹ، اس کو رکھتے ہیں. اور لیکچرز میں اس بات کا خیال رکھتا ہوں کہ آپ کو مزید ریسرچ نہ کرنی پڑے. تو اگر آپ ان لیکچرز پہ اکتفا کرتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کا یو ول پاس. we can hope you can pass easily and you can pass with flying colors. Stay blessed. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.